अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुबैर शाहीन। जैसा कि आपको मालूम है, ईद उल अज़हा के हवाले से चाँद की बात की जाए, ज़िलहज का चाँद भी नज़र आ गया है। आज यकम ज़िलहज है और कुर्बानी के हवाले से कुछ ऐसे मसाइल होते हैं सोसाइटी में जो लोगों को मालूम नहीं होते, या अगर इस अशरे की फ़जीलत की बयान की, जैसे आज यकम है तो अशरे की क्या फ़जीलत है, उसी हवाले से आज का हमारा प्रोग्राम होगा। हमारे साथ जो मेहमान तशरीफ़ रखते हैं, मौलाना फैज़ुर रहमान फैज़ी साहब हैं। तो सबसे पहले मौलाना साहब खुश आमदीद कहते हैं। एक काफ़ी दिन बाद दोबारा एक नशिस्त का मौका मिला है आपके साथ। तो जज़ाकल्लाह चाँद भी खैर। नज़र आ गया है, यकम ज़िलहज भी है। जी, जज़ाकल्लाह तो खैर। सबसे पहले मेरे ख्याल जो ज़िलहज के हवाले से फ़ज़ीलत। अशरे की फ़जीलत अगर जी। बयान करें, फिर आगे चलते हैं। जी ज़ुबैर भाई, आपको बहुत शुक्रिया, आपने फिर हमें दावत दी, और मैं दामान टीवी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, पूरी टीम का। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खैर दे। कुरान में है वल फजरी व लयालिन आशिर, व लयालिन आशिर। इसकी जो थोड़ी सी तफसीर है वो ये है कि ये अशरा अल्लाह ताला को इसमें जो अमाल है वो बड़े महबूब हैं, दिन के भी और रात के भी। दिन में ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके जो दिन के रोज़े हैं, इबादत दिन की भी, लेकिन खुसूसन जो रोज़े हैं वो ऐसे, जो भी इन दिनों में रोज़े रखेगा तो गोया कि 1 साल के उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। सुभान और जो 9वीं ज़िलहज्जा अरफा का दिन है, जी। उस दिन का रोज़ा रखेगा तो उसके गुज़श्ता साल और आइंदा साल के साल। गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और दूसरी इसमें यह है कि यानी सिर्फ एक 9 ज़िलहज का रोज़ा। जी, 9 ज़िलहज उसमें गुज़श्ता और आइंदा आइंदा के, के भी बाकी जो 1 ज़िलहज्जे से लेके रोज़े रखेंगे ना, उनके एक-एक साल की जो है ना वो जैसे सवाब गुनाह होता है। माफ़ जी, यानी गुनाह गुनाह माफ़ माफ़ हो होते हैं। दूसरी है कि साहब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ये अल्लाह ताला को इसमें और कोई अमल इतना, यानी जितना इस अशरे में पसंद है ना, और किसी अशरे में इतना पसंद नहीं है। उसमें यह है कि इसमें जो इबादत हैं, जैसे ये रोज़ा मैंने बता दिया, और दूसरे कि इसकी जो रातें हैं वो लैलतुल क़द्र की रात की तरह उनके फ़ज़ाइल हैं सुभान इबादत की। ये 9वीं ज़िलहज्जा तक ये जो 9 दिन हैं, यकम से 9 जी, तक। यकम से 9 तक। और इसी तरह इसमें फिर जो ज़िक्र है वो ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ठीक है, वलिल्लाहिल हम्द। इस तरह ये जो ज़िक्र है ये ज़्यादा से ज़्यादा यानी इसमें, यकम से शुरू करते हैं हाँ, ज़िक्र। इसमें जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको बयान किया जाए। अच्छा, इसी के साथ ही एक टच, एक वो है मसला, वो मैं साथ साथ बताता जी, जाऊँ जी। अगर आपकी इजाज़त हो। ये जो कुर्बानी करते हैं ना जी, ये नाखून वग़ैरह और जिस बाल वग़ैरह, तो वो ये ज़रा मसला अच्छी तरह समझ लें, बड़ा ज़रूरी मसला है कि जिन पे कुर्बानी है वो यकम से लेकर और 10 तक ना नाखून काटें, ना बाल काटें। हाँ, अगर किसी के ऐसे है कि अय्याम गुज़र गए हैं, ज़रूरी बाल हैं, तो वो मुस्तहब अमल है, उसमें कोई सख्ती नहीं है। तो वो बाल और नाखून, यानी नाखून बहुत बड़े हो गए हैं, अंदर गंद वगैरह मैल है, तो वो काट सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि जिसकी कुर्बानी हदीस में है कि वो 10 ज़िलहज्जा तक अपने नाखून वगैरह, बाल, ख़त वगैरह ये न काटें, मुस्तहब अमल है। यानी इस्तेहबाबी उसमें है ना, ये नहीं कि कोई फ़र्ज़ या कोई ऐसा यानी है गुनाह जिसमें नहीं है। गुनाह नहीं है। अगर कोई, अक्सर लोगों के ज़हनों में ये चीज़ आती नहीं है, नहीं, गुनाह नहीं, अगर जो कर लेगा तो वो फ़जीलत की बात है, फ़जीलत में आ हदीस में है जाएगा। वो, ये फ़जीलत की बात अच्छा मौलाना साहब, अगर बात करते हैं कुर्बानी के हवाले से, जिस तरह आपने वो बता भी दिया नाखून वगैरह का, वो जो कटिंग वगैरह लोग कराते हैं, तो ये कुर्बानी फ़र्ज़ है, वाजिब है क्या? थोड़ा सा पहले बताएं मुख्तसर, फिर आगे मज़ीद सवाल करते हैं। जी, कुर्बानी हर आकिल बालिग मुस्लिम और जो साहिब निसाब उस पर वाजिब है कुर्बानी। कुर्बानी वाजिब है, ऐसे उसका थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जैसे सदक़े फ़ितर का जो उसूल है ना, जी, जी। वही इसके उसूल है। कुर्बानी के हाँ, ज़कात से हट के है थोड़ा सा। मतलब उसमें यह है कि कुर्बानी में एक तो साल गुजरना भी ज़रूरी नहीं है जैसे सदक़े फ़ितर में, जी, यानी जी। इन दिनों में 10, 11, 12, जिसके पास 4,20,000 52 तोले की जो कीमत है, अभी मैंने, चांदी 52.5 हाँ, तोले। एक दोस्त को मैंने वो किया, मैंने कहा ये हिसाब करके मुझे भेजो। 4,20,000 के बराबर मालियत है, चाहे वो कारोबारी हिसाब से है, तिजारत के हिसाब से है, या नकदी पड़ी हुई है, या ये भी समझें कि मसलन किसी का प्लाट पड़ा हुआ है, किसी ने रेंट पे घर दिया हुआ है, किसी ने रेंट पे गाड़ी इसकी चल रही है, तो ये उसकी मिल्क पर होगा, यानी उसकी जो मलकियत पर होगा, यानी उसका जो जितनी उसका पैसा है ना, जितनी की वो चीज़ है, यानी घर है, ये खुद रह रहा है, ये अब ज़रूरत से ज़ायद घर हो गया ना, तो ये नहीं कि उसके किराए पर होगा, रेंट पर नहीं, उसकी मिल्कियत पर होगा। और जो गाड़ी चल रही है, और इन दिनों में 10, 11, 12 यहाँ तक चलती रही, उसके पास मौजूद हो किसी भी शक्ल में, किसी भी शक्ल में, चाहे प्लाट पड़ा हो, क्योंकि ज़कात में तो ये चीज़ ज़रा अलग है ना, उसमें तो फिर ये होता है कि डिफरेंस, हाँ, ज़कात में फिर ये है कि उसकी जो कमाई है उस पर होता है, किराए पर, लेकिन इसमें उसकी जो मिल्कियत है उसके ऊपर हो, चाहे वो प्लाट है, चाहे वो घर किराए पर दी हुई है, गाड़ी किराए पर दी हुई है, तो उसकी मिल्कियत पर है, तो वो एक ज़रूरी बात जी,
لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس تو نقدی بھی نہیں ہے، ہاں اس کے قرضہ نہ ہو، یعنی اگر قرض زیادہ ہے اور مال تجارت کم ہے پھر تو ایک الگ یعنی بات ہے قرض بھی وہ اگر مالیت سے زیادہ قرض ہو. زیادہ اکثر لوگ وہ آسائش تلاش کرتے ہیں مجھ پر قرضہ ہے، مالیت زیادہ بھی ہوتی ہے، دینا نہیں چاہتے، یعنی اس پہ معاف نہیں ہے. ٹھیک. اصل میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، مجھے افسوس لگا، میں نے شیئر بھی کی. میں اس جمعہ پڑھا کے نکلا تو ایک صاحب ہے کہ یار میرے پاس 3.5 تولے سونا ہے، تو اس کی تو قربانی نہیں ہوتی ہوگی. میں نے کہا کیوں نہیں ہوتی یار؟ یہ تو وہ ایک 7.5 تولے ہے. میں نے کہا وہ صرف 7.5 تولے سونا اور کوئی چیز بھی نہ ہو، آپ کے پاس 100 روپے 1000 روپے ساتھ نقدی نہیں ہوتی، دو جنس ملا کر آپ 12.5 تولے سے وہ کرے قربانی. یعنی میں اس پہ حیران ہوا کہ لوگ بچنا چاہتے ہیں، اور جہاں مثلا میرا نام چلے یا میرا کوئی شہرت ہوتی ہے وہاں میں کوئی چیز اپنی زمین اور چیزیں بیچ کر بھی میں اپنا نام بناؤں گا اور خرچ کروں گا دنیا کے لیے نا، جہاں 2-4 لوگ مجھے دیکھنے والے ہوں. اور اس میں تو مجھے اس پہ افسوس ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے زبیر بھائی کہ اگر بندے کے پاس کوئی چیز بھی نہیں ہے، اس نے 5-5.5 لاکھ کا موبائل رکھا ہوا ہے، نقدی بظاہر نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ضرورت سے زائد ہے. میرے پاس جو ہے وہ تو 30-35 کا ہے، میری ضرورت اس سے چل رہی ہے نا، سب کچھ چل رہا ہے. لیکن یہ 3.5 لاکھ ہے، اپنا 4 لاکھ یا 4.5 لاکھ، 4.20 ہے نا، اس سے اوپر ہے، 5 کا ہے، 5.5 کا ہے، 6 کا ہے. تو یہ بندہ ضرورت سے زائد ہے، قربانی کرے گا. اب موقع پہ نہیں ہے تو کس سے قرضہ لے گا؟ یعنی قرضہ لے کر بھی قربانی کی جا سکتی ہے. اچھا مولانا صاحب، اب ایک گھر ہے، ایک فیملی ہے، یا جوائنٹ فیملی اگر کہہ لیا جائے، جیسا آپ نے کہا کہ بالغ کے اوپر قربانی فرض ہے، تو گھر کے سربراہ اگر ایک ہی بندہ کر لیتا ہے تو تمام کی طرف سے ہو جاتی ہے، یا تمام جن کے اوپر واجب ہے، جس طرح عاقل بالغ ہیں، تمام کے اوپر ہوگی؟ تھوڑا سا اگر یہ بھی وضاحت ہو جائے. اس میں یہ ہے کہ اگر گھر کا سربراہ ہے وہ تو اپنی طرف سے کرے گا نا، واجب ہے. لیکن باقی جو اگر اس کے بچے ہیں وہ خود صاحب نصاب ہیں، ایک تو بالغ ہیں اور صاحب نصاب بھی ہیں، تو وہ اپنی طرف سے خود کریں گے، باپ کی ذمہ نہیں ہے. وہ خود کریں گے، خود لیں گے، یا اکٹھے جیسے بڑا جانور لیتے اس میں 7 حصے ہوتے ہیں، اس کا ہو گیا. بیوی ہے وہ خود صاحب نصاب ہے، زیور ہے یا اس قسم کی کوئی جائیداد ہے تو وہ خود بیوی کرے گی. اس کی یہ صورت ہے کہ انتظامی طور پہ جو گھر کا بڑا ہوتا ہے وہ کہہ دیتے چلو بھائی ایک بڑا جانور لے لیتے ہیں، کچھ چھوٹے سب کی جو ہے نا وہ قربانی. یعنی اگر گھر کا کوئی بھی، اگر جو میں سمجھ سکتا ہوں، ایک فرد ہے بڑا، اگر وہ لے کر وہ خود سب کی طرف سے کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، اس میں ٹھیک ہے، اجر ملے گا، اجر ملے گا، یعنی ان کا ہوگا. اجر مل لیکن بہتر عمل وہ ہوگا اگر میں ہوں صاحب اس طرح تو میں خود کروں. جو واجب ہے نا، واجب چیز وہ تو جو صاحب نصاب ہوگا، بالغ ہے، وہ تو خود واجب ہے اس پر، اس کی طرف سے باپ نہ کرے. لیکن اگر بالغ تو ہے لیکن صاحب نصاب نہیں، والد نے کہا چلو میں اپنی کرتا ہوں اور اپنی طرف سے، ٹھیک ہے، وہ اجر ملے گا اس کو، ایک نفلی اس میں آ جائے گا نا. اچھا، یہ اکثر مرحومین کے لیے جو کرتے ہیں، والدین کے لیے اکثر دیکھا جاتا ہے. اگر ایسی صورت ہو جائے کہ گھر کے اندر یا اور بہن بھائی بھی ہیں اور والدین وہ اس دنیا میں نہیں ہے، تو پہلے اس بندے کو کیا چاہیے جو بھائی ہیں، اگر شامل ہی کرنا ہے، والدین کے نام کی کرے یا ان کے نام کی، یا وہ نفلی یا فرضی ہے کیا تھوڑا سا؟ ہاں، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب وہ قربانی کرتے 2 مینڈے ذبح کرتے، فرماتے ایک میرا ہے اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو یہ اس طرح آپ نے جو مرحوم والدین ہیں نا ان کی طرف سے ایک حصہ رکھ دیں، چھوٹا اگر جانور ہے تو پورا، نہیں تو بڑے میں وہ حصہ رکھ دیں، ان کو ثواب ملے گا. اس میں ایک بات ہے کہ قربانی کے جانوروں میں اگر کسی نے یہ نیت کی کہ میرے ایک حصہ یا 2 حصے قربانی کیے اور ایک 2 عقیقے کا رکھ دیے تو وہ بھی ٹھیک ہے. یعنی ایک حصے میں 2 نیتیں نہیں ہو سکتی، لیکن اگر نیتیں حصے الگ الگ ہیں، مثلا 1-2 حصے میں نے قربانی کے اور 1-2 عقیقے کے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو قربانی کا گوشت ہے اس نے اپنی فرض اس سے واجب ساقط ہو گیا، قربانی کر لی، اسی قربانی کے گوشت سے ولیمہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی ولیمہ بھی کیا جا سکتا ہے. یہ بھی ایک آسان ہے اگر لوگ چلیں اسلام پر. آپ کو آسان بتائیں نا. اچھا مولانا صاحب، اگر بات کریں ایک نئی چیز، ایک ٹرینڈ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ، گو کہ جو اسلامی جس طرح کا اگر ارکان ہے، بنیادی ارکان ہے، جس طرح قربانی بھی ہے، اب اس میں لوگ عجیب سی باتیں کرتے ہیں، آپ کی نظر سے بھی شاید گزرے ہوں کہ جی ایسے ہے، بے عیب ہم جانور تلاش کرتے ہیں اور اپنے اعمالوں کو نہیں دیکھتے. اب اپنے اعمال تو ایک ذاتی معاملہ نہیں ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس چیز کو اگر قربانی کی چیز سے ملانا تو اسلام کی طرف سے نہیں ہے بے عیب چیز؟ تھوڑا سا اگر یہ بات بتاؤں، میں ابھی بھی آ رہا تھا نا کہ ہمارے تو بعض دوست رہتے نا چن جو نے نا، وہ بیٹھا تھا، وہ مجھے یہی کہہ رہے تھے، کہہ رہے ادھر جا رہے ہیں نا پروگرام، یہ بات ضرور کرنا ہوگا. اچھا، یہ جو باقی کرتے ہیں، اور ایک نے تو کمنٹ میں آج میں دیکھ رہا تو کہتے ہیں یہ جو بجلی چور ہے ان کے ساتھ یہ مختلف چیزیں چل رہی ہیں. وہ میں نے کہا بھائی اتنی گہرائی میں نہ جاؤ، ویسے تو ہم سب گناہ گار ہیں، پھر کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، وہ بندے کے اپنے ہیں، ٹھیک ہے، آپ موٹا موٹا دیکھو، بالکل حرام کی کمائی، سود کی نہ ہو،
باقی اتنا ڈیپ نہ جاؤ آپ کے، پھر تو ہم سب گناہگار ہیں، پھر کیا ہوگا اس میں، کہاں سے جس تھوڑا بہت کر رہے ہیں پھر اس سے بھی دور ہو جائیں گے. ہاں اس سے بھی دور ہو جائیں گے. اس میں یہ ہے کہ دیکھیں اس کو سامنے نہیں لانا چاہیے بار بار. ایک بندہ قربانی کرے، ہاں وہ ہے عقائد ہیں، سود بالکل. میرا سوال یہ تھا، میں یہ کہتا ہوں کہ جانور کے لیے اسپیسیفک کہتے ہیں نا کہ بے عیب ہونے، اب وہ تو اسلام ہی کہتا ہے نا بے عیب، قربانی کے جانور کے طور سے وہ بھی بتا دیں. بندہ یہ ہے نا کہ مسلمان کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑے. جو بے عیب مطلب جو جانور ہے وہ تو اس حد تک ٹھیک ہے، لیکن یہ اس کے ساتھ یہ بات بھی ملا دیتے ہیں نا کہ یہ زیادہ، اب لوگ اس طرف توجہ، مطلب ہے جو حکم ہے اس کو چھوڑ دیں، میں عیب ہے وہ پھر قربانی بھی نہ کرے، اس کو چھوڑ دیں اور اپنے جو ہے نا اس کی طرف چلے جائیں، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اچھا یہ جانور قربانی کے حوالے سے کہ جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے اس کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ خود انسان تمام حصہ بھی، جس طرح اگر چھوٹا جانور ہو، بکرا وغیرہ ہو چھوٹا، تو وہ تمام اپنی طرف بھی گوشت رکھ سکتا ہے یا اس کے حصے نکالنے؟ تھوڑی سی یہ وضاحت ہو جائے تو. اس میں بس مختصر یہ ہے کہ بڑے جانور میں یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر 4 بندے ہیں یہ زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہوتے ہیں میکسیمم. کم آپ ایک حصہ بھی کر سکتے ہیں، پورا جانور بھی اس میں یہ نہیں ہوتا. یعنی اگر اس میں 5 بندے ہیں اور 5 کے پورے پیسے ہیں تو 5 حصے کر رہے ہیں. جس طرح میرا حصہ ہوتا ہے جی، یعنی وہ گوشت میں نے تقسیم کرنا ہے یا اپنی فیملی کے لیے خود رکھ سکتا ہوں سارا؟ اگر آپ ضرورت مند ہیں تو آپ سارا کا سارا خود بھی کھا سکتے تو ہیں. وہ جو کہتے ہیں بھی 2 حصے غربا کا جس طرح کہا جاتا ہے، رشتہ دار ہو گئی، وہ تو ہوتا ہے جب گوشت زائد ہو اور مثلا اللہ نے آپ کو دیو، آپ سارا سال کھاتے ہیں، تو وہ تو بہتر ہے کہ مستحب عمل بتاتے ہیں نا، 3 حصے کرو. ایک جو ہے نا اپنے قریب رشتہ داروں کو، چاہے وہ مالدار ہو یا نہ ہو، ایک صلہ رحمی کے طور پر، ایک صرف غربا کے لیے، گھر کے لیے. لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ بندہ یعنی وہ ایسے ہے کہ خود زیادہ اس کے بیوی بچے یعنی فیملی بڑی ہے، ایک چھوٹا جانور تو پورا حصہ بھی کھا سکتا ہے. پورا حصہ بھی کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی تھوڑا سا اس میں اگر میری اپنی رائے کہ تھوڑا سا اگر اس میں نکال کر صرف فقراء اور غربا کو دے دے تو بہتر. یہ قربانی کے چمڑے کے حوالے سے آخری سوال یہ کر لے رہے ہیں، تھوڑا سا اس پہ بھی ڈسکس کر لیں. قربانی کے جانوروں کے چمڑے مختلف تنظیمیں نکل آتی ہیں، تو اس میں کیا ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے یہ اپنی فیملی ہو، رشتہ دار ہوں، پڑوسی ہوں، اس کو بیچ کر اس کا دے دیا جائے. یہ جانور کی کچھ چیزیں ایسی سجاوٹ کی چیزیں ہوتی ہیں، تھوڑا سا وہ بھی ذرا کلیئر ہو جائے تو. اس میں یہ ہے کہ جو کھال ہے اور سجاوٹ کی چیزیں آپ ایک تو اس کو کسی کسائی وغیرہ جیسے پہلے دیتے ہو تو شکر ہے اب نہیں ہے، لیکن اس کو بیچ کر ہی کسی جو مسکین ہو، غریب ہو، اس کو بیچ کر اس کے پیسے اس کو صدقہ دے دیے جائے. آس پاس جو بھی پڑوس میں ہو اس کو صدقہ دے دی جائے، تو وہ جو ہے نا اس کی چیزیں آپ ویسے رکھ بھی سکتے ہیں آپ، یعنی اس کو پھر آپ جو ہے نا، نہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ ویسے ضائع ہو جائیں گے، اس کو بیچ کر اس کی قیمت جو ہے نا وہ ہاں کسی کو غریب کو اس کو صدقہ کر دیں. اور دوسری اس میں ایک اس کی فضیلت بتانا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں، ہمارے لیے بھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ یہ جو تمہارا گوشت ہے، اس کی گوشت اور اس کا جو ہڈیاں وغیرہ ہیں یا کھال ہے، یہ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتی. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، خون اور جو اس کا گوشت ہے یہ اللہ تک نہیں پہنچتا، بلکہ آپ کا تقوی وہاں تک پہنچتا ہے. آپ کی نیت، آپ کے دل کا اخلاص، یہ اللہ کو ضرورت ہے. باقی اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے گوشت کی؟ اللہ خود کہہ رہا ہے نا، نہ مجھے گوشت پہنچتا ہے نہ مجھے خون پہنچتا ہے، بلکہ آپ کی دل کی نیت، آپ کی خوشی، یہ مجھے پہنچتا ہے. اس کے ساتھ ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتے ہیں، عن عائشہ قالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر من احراق الدم، یعنی اس 10 ذی الحجہ سے اللہ تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں ہے. وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَشَعَارِهَا وَأَطْلَافِهَا، یہی جانور اپنی سینگوں، اپنے کھالوں اور کھروں کے ساتھ قیامت دن آئیں گے، یعنی میزان میں وہ وزن ڈالیں گے. اچھا وہ ایک ٹکڑا رہ گیا. وَإِنَّ الدَّمَ لَيَخْرُجُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ فَيَطِيبُ بِهَا نَفْسَهُ، خون کے پہلا قطرے گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی وہ ساری یہ چیزیں قبول کر لیتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اتنی آپ کو فضیلت مل رہی ہے، فَطِيبُ بِهَا نَفْسَهُ، تو قربانی خوشی اس میں اچھے جو ہے نا وہ. آخر میں یہ کہ عید کے حوالے سے بات کی جائے، جیسے یہاں تو چاند کے بھی بڑا ہمارے مسائل ہوتے ہیں، ایک ٹائم ایسا 3 دن میں بھی عید رہی ہے، تو پہلی عید پہ زیادہ ثواب، دوسری پہ، تیسری پہ، تھوڑا سا اس حوالے سے لاسٹ کویسچن تو یہ میرے ذہن میں آ گیا تھا، وہ بھی ذرا کلیئر. اس میں بس یہ ہے کہ مختلف پہلی عید پہ جو کر لیا یعنی اس کی فضیلت تو ظاہر ہے وہ ہے، دوسری عید پہ بھی اس کی فضیلت، یعنی 3 دن ہے نا، تینوں میں پہلے دن اگر کر لے تو زیادہ بہتر ہے پہلے دن میں. پھر اگر کسی کو موقع یا کوئی ایسا دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی، یعنی 10، 11، 12. ہاں ایک میں اور بات بتا دوں یہاں پہ، اگر
کسی کو یعنی کوئی نہیں کر سکا قربانی ہے، اس سے کوئی غفلت ہو گئی تو یہ جو 3 دن گزر جائے نا 10 11 12 اس کے بعد وہ اس کی قیمت صدقہ کر دے گی درمیانہ جانور کی. ٹھیک ہے. جانوروں کا یہ بتا دوں کہ ہمارے سامعین ناظرین دیکھنے والے کہ ان کی عمریں یہ ہیں کہ گائے بیل اور بھینس یہ 2 سال سے کم نہ ہو، ٹھیک. بکرا یہ 1 سال سے کم نہ ہو، اور دمبا مینڈا جیسے ہوتا ہے یہ اگر 6-7 مہینے کا بھی ہو لیکن سال والوں میں ایسے لگے صحت مند ہو تو اس کی قربانی ہو جاتی ہے. اونٹ 5 سال سے کم نہ ہو، اونٹ کی عمر 5 ہاں سال. اس سے 5 سال سے کم نہ ہو تو اس کی قربانی وہ جو ہے نا یعنی اس سے اگر کم ہوگا تو پھر جہاں تک عیب کی بات ہے تو بندہ تو پہلے خیال کرے لینے جائے. اس میں یہ ہے کہ اگر 1/3 سے زیادہ یعنی ایک اس کا آنکھ کی بینائی ہے یا دم ہے یا ٹانگ ہے یا جو ہے نا کان ہے یا اس طرح کی باقی چیزیں ہیں تو تہائی یا تہائی سے زیادہ تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. تہائی سے کم ہے تو پھر اس کی قربانی ہوگی، یعنی اس کو بالکل نظر ہی نہیں آ رہا، وہ جا ہی نہیں سکتا، لیکن تھوڑا بہت اس کو نظر آتا ہے، گھاس بھی کھا سکتا ہے، چل سکتا ہے، اتنی بینائی ہے، پھر قربانی ہوگی. لنگڑا ہے، پاؤں ٹیک کر وہ چل سکتا ہے تو ٹھیک ہے، بالکل نہیں اٹھا سکتا پاؤں، بالکل ایسی اس کی قربانی بھی. ایک اور بیچ میں سوال اس میں یاد آ گیا، کافی سوال ہیں، مسائل ہیں پروگرام بھی کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کسی کا جانور ہے، اگر میری استطاعت نہیں ہے لیکن جس طرح آپ نے ایک بتایا 52 تولے کے حوالے سے میں قربانی کرتا ہوں، اگر میرا کوئی چیز چوری ہو جاتی ہے جانور یہ چل جائے پھر دوبارہ جس طرح حج پہ آپ لوگ جاتے ہوں دم وغیرہ کہتے ہوں تو یہاں قربانی کے حوالے سے کیا مختصر سا کریے؟ یہ مثلا آپ ایک واجب ہے نا قربانی، تو وہ آپ کا جانور جو ہے تو وہ چوری ہو گیا تو اگر آپ کو اللہ نے وہ دیا تو آپ یہ جانور لے لیں، ٹھیک ہے. یہ مالدار کے لیے یعنی وہ جو مالدار بندہ ہے جس پر قربانی صاحب نصاب ہے. اب اس دوران پہلا جانور بھی مل جاتا ہے تو اب یہ کرے کہ اس کی مرضی ہے، ایک کو ذبح کر دے ایک کو بیچ دے. لیکن اگر کوئی غریب بندہ ہے فقہ حنفی کے حساب سے اس نے خود اپنے اوپر قربانی واجب کر لی، اب وہ جانور اس سے کیا ہو گیا، گم ہو جاتا ہے، گم ہو گیا یا مر گیا، اب وہ لازم لے گا دوسرا جانور، اس نے خود اپنے اوپر واجب کر لیا تو اب وہ لے گا. تو وہ کیسے لے گا؟ قرضہ لے کچھ بھی کرے، قرضہ کچھ، کیونکہ اب اس پر واجب ہو گیا نا، پہلے تو نفل تھا اس پر. بہت شکریہ جی. ناظرین آپ نے دیکھا ڈیرہ اسماعیل خان سے آج معروف ہمارے اسکالر ہیں مولانا فیض الرحمان فیضی صاحب قربانی کے حوالے سے جہاں فضیلت بیان کر رہے تھے اور جو مسائل ہیں جانوروں کے حوالے سے جو بھی مسائل ہیں اپنی طرف سے ہم نے کوشش کی ہے، چھوٹے چھوٹے جو بنیادی مسائل ہیں وہ سوال ہم نے کیے ہیں، جو آپ کے سوال تھے آپ کے ذہنوں میں مولانا صاحب نے جواب دیے ہیں. اس کے علاوہ بھی اگر کسی کو کسی قسم کے کوئی خدشات ہیں کوئی سوالات ہیں تو ہمیں آپ پرسنل واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، مولانا صاحب تک ہم آپ کے سوال پہنچائیں گے اور اس کا جواب بھی آپ کو پرسنلی بھی ہم دے سکتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.